बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। बेसिकली आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, सबसे पहले तो ये कि एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें जो 9 मई के केसेस थे उसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। इस पर हम डिस्कस करेंगे वो कैसे ऐसे पॉसिबल हुआ, क्या वाकई वो इस सब में मुलविस नहीं थे, ये सच है या नहीं है, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जस्टिस तारिक जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया है और वो क्यों दिया गया है, क्योंकि उनकी जो जाली डिग्री है उसको बुनियाद बनाया है। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो ये कि हालिया यूएन की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी उससे पहले का जो पहलगाम इंसिडेंट था उसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। ये यूएन की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है बड़े वाज़ेह तौर पे। और उन्होंने ये कहा है कि इसके बावजूद अगर हम देखें जो इंडिया ने किया वो काफ़ी गैर इखलाकी हरकत थी और वो उनको नहीं करना चाहिए था। अभी तक ये चीज़ें चलती आ रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी और जो पहलगाम इंसिडेंट था उसके ऊपर भी बातें अभी तक हो रही हैं। क्यों हो रही हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। और इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। यस, सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने बरी कर दिया। मैं कहती हूँ इससे बड़ी तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज आपको पता है कि क्या चल रहा है 9 मई के केसेस में तो क्या चल रहा है या क्या चलने वाला है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे एस्पेक्ट है। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब इससे पहले भी एक केस में बरी हो चुके हैं, लेकिन इस बरी होने को हम ये नहीं समझेंगे कि उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि उनकी रिहाई के लिए राह हमवार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पहला सवाल ये है कि लोग अगर ये सोचे कि नहीं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से मिल गए, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। 9 मई के हवाले से जो भी कुछ हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब को जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं वो कभी भी इस किस्म की तसादुम की सियासत के हक़ में नहीं थे। ना ही कभी उन्होंने इदारों के खिलाफ जाने की बात की, ना कभी उन्होंने इदारों से तसादुम की बात की, और ना ही उन्होंने उस राह या उस टोन को अपनाया जो कि पीटीआई का अपना काफी मैच्योर पॉलिटिक्स करते थे हमेशा से। और पीटीआई में आने से पहले भी जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा थे, हमने उनको हमेशा बड़ा एक अच्छा निगोशिएबल किस्म का बंदा देखा जो कि पॉलिटिकली और मुफाहमत की सियासत को फरोग देता था, बातचीत को फरोग देता था, बड़ी ही सेंसिबली वो चलते थे। तो अगर देखा जाए तो 9 मई के हवाले से उनके खिलाफ, और ये खुद भी जो इसके हवाले से इंक्वायरी करते हैं लोग, उनकी राय थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब डायरेक्टली ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मजीद खुलते हैं। एक तो ये कि जो बाकी लोग हैं, उमर चीमा साहब हैं, जाज चौधरी साहब हैं और यास्मीन राशिद साहिबा जो कि खुद बड़ी अलील हैं बड़े अरसे से, उनको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है और कहा गया कि उनको सबूतों की बुनियाद के ऊपर ये सज़ाएं हुई हैं। तो इससे एक तो चीज़ ये वाज़ी होती है कि कोई लीनियंसी, कोई रियायत जो है नहीं हो रही, वो पीटीआई की किसी शख्सियत के साथ या लीडरशिप के साथ नहीं हो रही है। दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल आने वाले चंद मजीद केसेस में शाह महमूद कुरैशी साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि एक ग्रुप है जो कि फवाद चौधरी साहब, कि वो रिहा हो सकते हैं। नहीं, देखें इवेंचुअली तो अगर एक एक करके केसेस खत्म हो जाएंगे तो फिर तो रिहा होंगी। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अच्छा, वो रिहाई क्यों ज़रूरी है, दोनों एस्पेक्ट में मैं इसलिए क्विकली बात करना चाहूँगी। अगर तो ये रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होती है तो एक ऐसी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप में एक ऐसी शख्सियत बाहर आएगी जो तसादुम को ना करने का मशवरा देगी और जो पार्टी को ये समझाएगी कि बातचीत का रास्ता अख्तियार करना है। खान साहब के बाद अगर किसी और बड़ी शख्सियत की सेहत थी पार्टी में तो शाह महमूद कुरैशी साहब की थी। तो वो पार्टी जो इस वक्त एक बिखरी हुई पार्टी बनी हुई है जहां हर कोई अपने डिसीजंस ले रहा है, बैरिस्टर गौहर की रिट को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, पार्टी में इख्तलाफात हैं, तो उसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब एक बेहतर पोजीशन अदा कर सकते हैं। सेकेंडली, एक लास्ट पॉइंट, अगर वो बाहर आते हैं तो इसका इदारों को और हुकूमत को भी फायदा होगा। उनको एक ऐसी शख्सियत मिल जाएगी पीटीआई या अपोजिशन के अंदर जिससे वो बात कर सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के हमेशा अच्छे टर्म्स रहे हैं इदारों के साथ भी और मुस्लिम लीग नून और ऑब्वियसली जो बाकी जमातें हैं उनके साथ भी। तो इसलिए अगर वो बाहर आते हैं तो मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, बैकडोर चैनल के रवाबित के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अल्टीमेट चॉइस होंगे हुकूमत की तरफ से भी। ठीक है, लेकिन सना मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपने देखा होगा कि पीटीआई के अंदर जो एक इन लोगों की अपनी जो सब पार्टीज बनी होती हैं, सब ग्रुप्स बने हुए होते हैं, आपको लगता है कि वो शाह महमूद कुरैशी को वो जगह देंगे जो एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं पार्टी के अंदर? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब खान साहब भी मौजूद थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बात थी उसका एक अपना वेटेज था, उनकी बात सुनी जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही। और शाह महमूद साहब के ऊपर बड़ा रिलाई करते थे खान साहब। ऐसा नहीं, डिसीजंस तो वो खुद लेते थे, लेकिन उनकी पार्टी में एक डेमोक्रेटिक तरीका था, सब बात करते थे। लेकिन हर पार्टी की ये शख्सियत जानती है कि वो तमाम जो कुछ सीनियर लोग हैं ना, जो पार्टी से अब
تک چلے گئے ہیں. اس کے بعد ابھی جو لاٹ اس وقت موجود ہے باہر جیل سے, اس میں میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت سرو کیا ہے پی ٹی آئی کو, اور میرا خیال ہے سب سے بہتر ایکچولی وہی ہیں. اور ان کو میں یہ تو نہیں کہوں گی بہتر کا لفظ, کیونکہ اوبویسلی باقی لوگ بھی کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس رکھتے ہیں پالیٹکس میں, لیکن سینسیبل اس وقت سب سے زیادہ اور میچورٹی کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے, میرا اپنا خیال ہے. کیونکہ دیکھیں ویسے تو سینسیبل بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کوئی سن نہیں رہا, سنتا نہیں ہے نا. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں کہ ان کی بات سنیں گے. ہاں, میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ان کی بات سنی جائے گی, اور ان کی بات کو کسی حد تک ویٹیج بھی دیا جائے گا, کیونکہ خان صاحب کے بعد اگر پارٹی میں کوئی اور اس وقت سینئر شخصیت ہے تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. چلیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کیسز سالو ہوتے جا رہے ہیں ان کے اور ریزالو ہوتے جا رہے ہیں, تو شاید اچھا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہم مس کر گئے, وہ یہ کہ ابھی وہ جو ایک نان پی ٹی آئی گروپ ایکٹیو ہوا ہے نا, جس میں فواد صاحب بھی ہیں, عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں, وہ لوگ بھی انٹرسٹنگلی اب اڈیالہ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا فواد صاحب بھی ملنے کے لیے گئے تھے اور باقی شخصیات بھی ملی تھی جا کے, اعظم سواتی صاحب, ایسے بہت سے لوگ جاتے رہے تھے, فیصل واڈا صاحب, لیکن خان صاحب نے کسی کی بات نہیں مانی تھی. تو انہوں نے ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اس سچویشن سے نکالنا ہے, لیکن اس کو نکالنے کے لیے کسی ایسی شخصیت سے بات کرنی ہے جو کہ اس معاملے کو سلجھائے الجھانے کے بجائے. تو اب یہ کوٹ لکھپت کی طرف رخ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ بات چیت کی جائے, اور اس حوالے سے کہا یہ گیا ہے کہ کوٹ لکھپت میں اس وقت انکلوڈنگ شاہ محمود صاحب جتنے بھی لوگ قید ہیں, یاسمین صاحبہ, اعجاز چودھری صاحب, سب کی یہ رائے ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, بات چیت کی رائے اختیار کی جائے اور تصادم کی جو رائے اس کو چھوڑ دیا جائے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر جیل میں رہتے ہوئے بھی یا جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ جو گروپ اس وقت ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کے لیے, وہ گروپ اس کے لیے بہت آسانی پیدا ہوگی, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب سے فواد چودھری صاحب وغیرہ ایک ملاقات کر چکے ہیں جب وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے. ٹھیک ہے, اور اس ملاقات میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے ویسے تو یہ کہا کہ ان سے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوا, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, ان سے بات چیت کی گئی اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور دونوں طرف سے ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو یہ معاملات مزید اسموتھ ہو سکتے ہیں. بہتری جو پی ٹی آئی ایٹ ٹائمز بے وقوفی کر لیتا ہے نا, تو وہ شاید اب تھوڑی باز آ جائیں گے, اکثر ہی کر لیتا ہے. چلیں, سو اس کے علاوہ جسٹس طارق جہانگیری کا جو ایک کیس کھل کے سامنے آ گیا کل کا, بالکل ایگزیکٹلی, کہ ان کو نااہل کر دیا ہے جسٹ بیکاز آف ہز جعلی ڈگری, اور نمبر سیکنڈ یہ کہ وہ اتنے عرصے سے سرو کر رہے تھے اور اب جا کے ان کو وہ جعلی ڈگری پہ نکالا گیا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں دیکھیں اس میں دو ایسپیکٹ ہیں, ویسے تو پتہ نہیں ہم یہ آنر بھی کر سکیں گے یا نہیں, لیکن لوگوں کی یہ رائے تھی کہ شاید ان کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھا. وہ ان 5-6 ججز میں شامل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جن کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھا, کیونکہ ان کو اس سے پہلے الیکشن کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی تھی, اس میں بھی حصہ بنایا گیا. اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز بھی انہوں نے ٹیک اپ کیے, وہ پھر ریمارکس بھی کچھ ایسے ان کے آتے رہے. جب دھاندلی کے خلاف کورٹ سے رجوع بھی کیے گئے تو اس میں بھی مختلف ان کے ریمارکس ایسے تھے جس سے محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ کوئی بہت گورنمنٹ کی سائڈ پر نہیں ہے, حالانکہ کوئی سائڈ ہوتی نہیں ہے جج کی ایز سچ, لیکن پھر بھی یہ ایزیوم کیا گیا. اب اس میں پی ٹی آئی کو یہ نیریٹو دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جی کیونکہ یہ حق کی بات کرتے تھے اس لیے ان کو نکالا گیا, لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک جج جو کہ 30-35 سال سے سرو کر رہا ہے عدلیہ کو, پہلی بات یہ کہ اس کو ہائر کیسے کیا گیا, اس کی ہائرنگ کا پروسیجر کیا تھا, اس کی ڈگریز کو اس وقت کیوں ویریفائی نہیں کیا گیا. اب جو اس میں ایکچولی وکیل استخاذہ تھے جنہوں نے جہانگیری صاحب کے خلاف کیس کیا, وہ میاں داؤد صاحب تھے, وہ میرے پروگرام میں بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ سنا اس وقت پاکستان میں جو طریقہ کار ہے 27ویں ترمیم کے آنے کے بعد بھی ججز کی ہائرنگ کا وہ ابھی بھی فلاس کے ساتھ ہے, ابھی بھی اس طریقہ کار میں یہ ٹرانسپیرنسی مینٹین نہیں ہو رہی کہ ججز کو ہائر کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا جب آپ کہیں باہر ملک ٹریول کرتے ہیں تو آپ کی ڈگریز کو ویریفائی کیا جاتا ہے, تو پھر جب ججز کو آپ منتخب کر رہے ہیں تو ان کی ڈگریز ایچ ای سی سے ویریفائی کیوں نہیں کروائی جاتی؟ بالکل. اور پھر اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے تھے تو ان کے فیصلے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی, اگر ایک جج جو جعلی ڈگری پر آیا ہے اس نے 35 سال جو فیصلے کیے وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, اور کتنے فیصلے کیے ہوں گے اس کے 35 سال کے اندر. اور الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ وہ کچھ عرصے میں ریٹائر بھی ہونے والے تھے, تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے ساتھ اس قسم کا مس ہیپ ہونا یقیناً ایک تو افسوسناک ہے, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کئی مواقعوں کے اوپر جب ان سے یہ کویشچن ہوا کہ آپ اپنی صرف اصلی ڈگری پیش کر دیں تو وہ یہ ڈگری نہیں پیش کر سکے کیونکہ وہ فورس تھی. اب اس میں ایک ڈبیٹ ہو گئی ہے شروع کہ عدلیہ میں ہائرنگز کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا غیر مناسب کیوں ہے, جس میں ایسے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جن کی ڈگریز اوریجنل نہیں ہوتی. اس کا مطلب
کیا سمجھا جائے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ سیاسی جھکاؤ یا پسندیدگی کی بنا پر, کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں عدلیہ میں بھی, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے دور اقتدار میں اپنی مرضی کے ججز کو انڈکٹ کرواتی ہے, بالکل ایسے ان کا بھی شاید ایسے ہی ہوا ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس طریقہ کار میں بھی کم از کم آپ ڈگریز کو تو ویریفائی کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, آپ جھکاؤ اور یہ سب چیزیں علیحدہ بات ہے, لیکن آپ اس کی اوتھینٹسٹی تو ہونی چاہیے. وکیل تو مطلب جج تو جج ہے نا. تو یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ بھائی آپ سیاسی ہائرنگز کریں, لیکن آپ کم از کم ایسے پروسیجر سے ان کو گزاریں کہ ایکچولی وہ واقعی ڈگری ہولڈرز ہوں. تو یہ میرا خیال ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے, اور اس میں خاص طور پر 27th امینڈمنٹ کے بعد اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا 27th امینڈمنٹ بھی اس کو کور کرے گی یا نہیں کرے گی. اچھا, ایک اور چیز میں اس میں چھوٹی سی بس چاہوں گی کہ آپ ایڈ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے ڈیسیجنز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لیے جا رہے ہیں نا, اب عدلیہ کی طرف سے نااہل کر دیا جاتا ہے بیکاز آف دس, تو کچھ چینج آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والا ہے, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, چینج ان اے سینس اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اس ایک فیصلے کے بعد مجھے نہیں لگتا بہت بڑا چینج آئے گا, لیکن جو ایک پروسیجر ہے اس میں ضرور ججز کی ہائرنگ کا, اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ اب تھوڑا سا اسکروٹنی کا عمل تھوڑا سا سخت ہو جائے, کیونکہ یہ مثال ایک ایسی اب سیٹ ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کے اوپر بھی بڑے سنگین ایلیگیشنز لگائے تھے کہ وہ بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا. وہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ شاید یہ مسئلہ آگے بڑھے گا, اور انہوں نے ان کو استعفیٰ دینے کی بات کی تھی. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اب جو ججز آ رہے ہیں, نئی لاٹ کسی بھی فیز میں آگے چل کر آتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو ایک ہائرنگ کا پروسیجر ہے اس کو دیکھا جائے. لیکن ایونچولی گورنمنٹ نے 27 امینڈمنٹ کے بعد جو پروسیجر بنا دیا ہے اس میں زیادہ اثر و رسوخ اب حکومت کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اوور کم بھی اور اس کو سالو بھی اگر کرنا ہے تو وہ گورنمنٹ کے اینڈ سے ہونا چاہیے, وہ ہی کر سکیں. ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. یو این کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ سنا تھوڑی سی اگر بات کریں تو بالکل حالیہ رپورٹ ہے ابھی انفیکٹ, اور اس کے اوپر اگین پہلگام انسیڈنٹ جو تھا اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی ڈسکس کیا گیا, اور اس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ غیر اخلاقی حرکت ہوئی تھی, لیکن پاکستان نے کوئی اس کے اندر انوالومنٹ شو نہیں کی تھی. پہلگام اٹیک کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کے ساتھ. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب یہ چیزیں ابھی تک چلتی آ رہی ہیں لیکن انڈیا باز نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے. اچھا دیکھیے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میرا خیال ہے 2025 کے اختتام سے ہی ایک ایسے فیز میں جا چکا ہے جب پاکستان بس ایک بات کرتا ہے اور اس بات کو سیکنڈ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی ہے. اور یہ اس کی مثال ہے کہ جو اقوام متحدہ کی یہ بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے, اس نے پورے پرخچے اڑا دیے ہیں بھارت کے, اور بھارت کی جو ایک پالیسی ہے, جو ایک ایجنڈا ہے. کیونکہ بھارت نے تو بہانہ یہی بنایا تھا کہ اپریل کے آخر میں پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, سارا پاکستان نے کروایا, اور 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے FIR بھی کر دی اور انہوں نے وہ الزامات بھی پاکستان کے اوپر عائد کر دیے. تو میرا خیال یہ کہ اس رپورٹ میں بڑا ڈیٹیل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ثبوت بھی بھارت کے پاس موجود نہیں تھے. پہلگام انسیڈنٹ کے اوپر کوئی ٹھوس شواہد وہ نہیں دے سکے پاکستان کے خلاف, اور انہوں نے صرف جھوٹے الزامات کی بنیاد پر پاکستان کے اوپر حملہ کیا, اور پھر پاکستان نے اپنے دفاع میں اس حملے کا جواب دیا, اور بھارت کو اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ رپورٹ آخری کیل ہے اس تابوت میں, جو بار بار ہم دیکھتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ رکوائی, اور بھارت کے اتنے رافیل گر چکے تھے اور بھارت اس طریقے سے ہارا. وہ نہیں مانتے, لیکن ساری دنیا تو مان چکی ہے. تو اس رپورٹ نے وہ آخری کیل وہ ثابت ہوئی ہے کہ اس نے الٹیمیٹ وہ پروف سامنے رکھ دیا ہے کہ اب بھارت کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا پڑوسی ہے جس سے پاکستان کو ہر وقت باخبر ہونا ہوگا. اور پھر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ایک بڑی مفصل اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایکچولی اس ہوا کیا تھا, کہ وہ ہوا کیا تھا, اور دوسرا یہ کہ بھارت نے یہ کیوں کروایا, کس وجہ سے کروایا, بھارت کی انٹینشنز کیا تھیں, پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا جواز تھا یا کہیں اور سے ہوا, یا را کی انوالومنٹ تھی, کیوں ہوا یہ اٹیک جس کو بنیاد بنا کر بھارت نے کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا. وہی نا, مطلب جو اس کے روٹس ہیں نا اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے, لیکن پاکستان کے موقف کی اس نے بھرپور تائید کی ہے. بالکل ایسے ہے. وہ مجھے لگتا ہے صرف اس نے تو اب اینڈ پہ آ کے کی ہے, لیکن کافی عرصے سے تو ہم سنتے آ ہی رہے ہیں یہ تائید, کبھی کوئی کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے ایسے. سو بہت شکریہ ثنا, آپ کے ٹائم کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.